वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और जनाब, जो जारी सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पे जो आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। और प्रोग्राम के इब्तिदाइया में मैंने इस चीज़ का तस्करा किया था कि हर शख्स ये जानना चाहता है कि आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी जमात या ऐसा लीडर है जो हुकूमत बनाएगा, और जो सबसे बड़ा मनसब है वज़ीर आज़म का, वो किसके हिस्से में आएगा, और कौन ऐसी शख्सियत होगी जो इस मनसब पर फाइज होगी। और उसके साथ साथ फिर जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उसको हल करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि जितनी भी इंतखाबी सरगर्मियाँ हमने देखी, जितनी रैलीज़, जलसे, जुलूस, सब कुछ हमने देखा, उसमें कहीं भी जो मुल्क के अमूमी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जाएगा, इस हवाले से किसी ने कोई बात या कोई प्लान या कोई एजेंडा नहीं दिया। और महज बहुत सतही बातें और मसाइल की निशानदही तो ज़रूर की गई, ताहम उनके लिए भी क्या एजेंडा या प्लान है, इस हवाले से भी कोई खातिर खा पैगाम नहीं दिया गया। इस मामले और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि ये जो मरहला है कैसे ये तश्कील पाएगा, जानना ज़रूरी है। तो मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जनाब हमारे राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, या मेहमान की हैसियत से मौजूद है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद अकमल साहब, तजज़ियाकार भी हैं, प्रोग्राम एंकर भी हैं, और इसके अलावा मौशी मामलात के ऊपर उनसे हमारी गुफ्तगू अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम्स में रहती है। आज भी यहाँ पर उन्हें हमने मदऊ का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साहब, इंतखाबी अमल या मरहला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका, अब हुकूमत साजी का जो मरहला है, और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिस किस्म के बयानात और जिस तरह की तकारीर हुई हैं, तो बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि ये इतना आसान काम नहीं होगा कि किसी के साथ इल्हाक़ किया जाए या उन जमातों के साथ इल्हाक़ दोबारा से किया जाए जिनकी किरदार कुशी में बहुत दूर तक चले गए। क्या वहाँ से वापसी मुश्किल हो रही है, या आप समझते हैं कि अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, या क्या ऑप्शन हैं जो इस वक्त सामने रखे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई, आपका, आपके चैनल का, K21 का, कि आपने मदद किया। देखिए यासिर भाई, बात यह है कि सबसे पहली बात तो इस आवाम को मुबारकबाद कि इस आवाम ने बिला आखिर 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुए और इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी एतमाद किया और चारों सूबों से नुमाइंदगी मिली। ठीक। अल्लाह का शुक्र है। और तमाम जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, इनको भी मुबारकबाद कि इनके ऊपर आवाम ने भारी जिम्मेदारी आयद की है कि इनसे बड़ी उम्मीदों के साथ कि ये आवाम की भलाई का काम करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन बिल्कुल हुए हैं और सबको ही मैंडेट मिला है। नून लीग को भी मिला है, आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिला है, पीपल्स पार्टी को भी मिला है, और दूसरी जमातों को भी मिला है। शिकवे शिकायत भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर जी चीज़ मौजूद है। यानी कि कोई खुश है, कोई नाराज़ है, ये मामला तो अभी तक चल रहा है। जी। अब बात है हुकूमत साजी की। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, आज दूसरा दिन है, आज भी होगी, कल भी हुई थी। जी। तो उसमें अभी तक कोई मुत्तफ़क़ा तौर पर तय नहीं पाया कि आया हम हुकूमत में बैठेंगे या अपोजिशन में, ठीक है। और कौन सा फार्मूला होगा जो पेश किया जाएगा। तो वो आज जो मीटिंग होगी उसमें ये तय किया जाएगा। कल भी हुई थी लेकिन आज पे वो रखा गया है। ठीक। तो किसी पहर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी कि हमने क्या करना है। लेकिन ठीक। मेरी एक ज़ाती राय है, और मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज़ में अपोजिशन में बैठना चाहिए, ठीक है। और हुकूमत उनको बनाने देनी चाहिए। जो हुकूमत बनाए, आप अपोजिशन में बैठें और अपोजिशन बेहतरीन अपोजिशन करें। और क्योंकि इसलिए कि देखिए, इसमें जब अगर कहेंगे हम हुकूमत बनाएं, वो बनाएं, तो इसमें लालच शामिल हो जाता है।
اس میں لالچ شامل ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ عہدہ دے دیں، ہمیں یہ عہدہ دیں. دیکھیں جب اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے تو مسائل حل ہونے کا بہت مشکل چانس ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسئلت کا شکار ہوں گے اور بلیک میلنگ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ بلیک میلنگ کی ہونے کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ بہترین اپوزیشن لیڈر بنیں اور اپوزیشن کریں، اور جو لوگ بھی جن کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ اقتدار سنبھالیں اور عوام کی خدمت کریں. میرے یہ اپنی ذاتی رائے ہے، باقی بڑوں کا فیصلہ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پارٹی اس کے تابع ہے. اور مگر میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور وہ کسی بھی بلیک میلنگ میں یا کسی کا حصہ نہ بنے. یہ بہتر ہے. عوام کا بہت شکریہ ہے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے، اور ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے. یہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے اکمل بھائی، یہ فارمولے کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا. یہ جو انتخابی عمل ہے یہ بڑا متنازع بن چکا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہی اگر سلسلہ رہا تو ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ جو ووٹ ڈالنے کا رجحان ہے اس میں کمی بھی واقع ہو جائے. آپ کیا اس کے اوپر سمجھتے ہیں، کیا رائے ہے؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس پورے عمل کے حوالے سے تجزیہ کیجئے کہ آپ نے کس طرح اس کو پایا، اور اس کے بعد پھر یہ جو فارمولے کی بات ہوئی ہے، میں یہ فارمولاز جو ہمارے یہاں مختلف اپلائی ہوتے ہیں اس کی طرف آؤں گا. فرمائیے. پہلے تو میں آپ کو عرض کروں، کراچی کی حد تک جو میں آئی وٹنس ہوں، ٹھیک ہے، جتنی پبلک ووٹ ڈالنے نکلی ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اور دیکھے ہیں، میں نے اس کو وٹنس نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. عوام کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلی ہے، اور یہی رپورٹس کم و بیش تقریباً تمام شہروں سے ہی آ رہی ہیں. لیکن چونکہ میں ان کا آئی وٹنس نہیں ہوں تو آئی کین ناٹ سی اینی تھنگ. لیکن میں اگر بات کروں جن پولنگ اسٹیشنز پہ میں گیا، میں نے صبح 8 بجے سے اسٹارٹ کیا وزٹ کرنا، تو آپ یقین کریں 8 بجے سے ہی لائنز لگی ہوئی تھی. ان کراچی جہاں لوگ چھٹی والے دن کتنا لیٹ اٹھتے ہیں، یو نو ویری ویل. تو پبلک نے بہت زبردست رسپونڈ کیا ہے ٹورڈز دس الیکشن پروسیس. اب آگے آ کے جب تک شام تک تو بہت زبردست پولنگ ہوئی ہے، بہت ریگنگ کے بھی کوئی اتنا زیادہ واقعات رپورٹ بھی نہیں ہوئے اور ایز سچ ہوئے بھی نہیں. ٹھیک ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اس میں بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رہی ہیں. نمبر 1، موبائل سروس کو بند کرنا. بالکل ٹھیک ہے. آل دو کہ موبائل کو سروس کو بند کرنا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی الیکشن ہوتے تھے اور کوئی اتنا ایز سچ فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اب موبائل فون جو ہے نا یہ ایک یوٹیلیٹی بن چکا ہے، تو اس کی سروس کو بند کرنا جو ہے نا وہ لوگ اس کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سمجھ رہے ہیں. خاص طور پہ جو آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یا ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کراچی کی حد تک اگر بات کی جائے یا ایون لاہور کے آپ بڑے بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ شام کو جو ہے وہ ریزلٹس کو چینج کیا گیا ہے، اور موبائل فون سروس جو ہے وہ پولنگ کے دن شام 5 بجے نہیں بلکہ اگلے دن جو ہے نا وہ صبح تک جا کے شروع ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ریزلٹس دیکھیں تو وہ ریزلٹس تقریباً 48 گھنٹوں تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکے تھے، جبکہ ان کے پاس لیٹسٹ موبائل ایپ تھی جس میں آپ نے صرف تصویر کھینچنی تھی اور وہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجنی تھی اور آر او کو پہلے بھیجنی تھی. آر او نے وہ ریزلٹ کمپائل کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا. اس پروسیس میں 48 گھنٹے لگ گئے. اس سے تو اچھا وہ مینول پروسیس تھا کہ جب ہمیں 12 گھنٹوں میں میکسیمم ریزلٹ مل جایا کرتے تھے، جب پریزائڈنگ آفیسر آر او کے پاس جو ہے وہ پیدل لے کے جایا کرتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کا ایک تو رسپانس آیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو نتائج آئے ہیں وہ عوام کی توقع کے مطابق نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو عوام اور خاص طور پہ جو نوجوان ووٹ دینے کے لیے نکلے ان میں مایوسی پائی جاتی ہے. تو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں دے شوڈ ٹیک نوٹس آف دس کہ اگر ہمارے نوجوان بھی اس پروسیس سے مایوس ہوں گے تو پھر آگے کیا ہوگا، تو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے. تو یہ تو تھی اوور آل جو ہمارا جو الیکشن پروسیس تھا اس کی صورتحال. اور اب بھی آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں تو جو انسرٹینٹی ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی. انسرٹینٹی ابھی بھی قائم ہے ٹل ڈیٹ. ابھی وہ گئے میں الیکشن
ٹریبونلز میں, کورٹس میں, اور اس میں ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. کچھ کے نتیجے آ جائیں گے, کچھ کے نہیں آئیں گے. اگین دیٹ انسرٹنٹی ول پریویل, کیونکہ اگر آپ اس وقت جو نتائج آئے ہیں اس میں جو سیٹوں کی پوزیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو کسی کے پاس بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتا. تو اب اس صورتحال میں یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ مزید پریویل کرے گی, اور یہی وہ انسرٹنٹی ہے جس کو ہماری اکانومی بھی افورڈ نہیں کر سکتی, جس کو ہمارا ملک ایز اے ایڈمنسٹریٹولی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے لیے ایک ٹرو ایبسولوٹ میجورٹی ہو جو ڈیسیجنز لے, پھر ان ڈیسیجنز کو اون کرے, ان کو امپلیمنٹ کرے. اب کیا ہوگا اگر مکس اچار بنے گا تو مل جل کے سارے کوئی وزارتوں کے لیے لڑ رہا ہوگا, مجھے یہ وزارت دو, مجھے وہ وزارت دو, ٹھیک ہے, اور اس کے چکر میں ساری جو انتظامی کام ہے وہ پس پشت جائیں گے, چیزیں کمپرومائز ہوں گی, ڈیسیجنز کمپرومائز ہوں گے. کیونکہ اگر آپ پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا بھی آپ کمبینیشن دیکھیں تو ان کے اگر جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹری ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتی, پی ایم ایل این کرتی. تو اب اس وجہ سے اب وہ جو مکس اچار بنے گا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہ سرٹنٹی اور جو اسٹیبلٹی آنی چاہیے آفٹر الیکشن وہ نہیں آئے گی. یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ابھی ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, بلکہ آگے چل کے میں اس موضوع پہ بھی بات کروں گا کہ جو اب سیریس ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں جو کرائسس کی شکل اختیار کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے, اور ابو آل ہمارے پاس کون سا ایسا شخص ہے, کوئی ایسا فگر ہے جو یہ رسپانسبلٹی جس کو دی جائے گی اور ان مسائل کو حل کر سکے گا. یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ جتنی بھی کیمپین چلی ہیں اس میں کہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی, کہیں فری یونٹس کی بات کی گئی, اور کیا کچھ نہیں کہا گیا, بٹ کتنی چیزیں پریکٹیکل ہیں یہ شاید سب کو پتہ ہے. رانا صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی جو الائنس بنا 11 جماعتوں کا, اور اس کے بعد پھر اب جیسے خیال کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, امکانات کتنے ہیں ابھی؟ اور یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فارمولا جس کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو عملی شکل دی جا سکتی ہے جس میں 3 سال کے لیے ایک پرائم منسٹر اور پھر 2 سال کے لیے جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر ہوگا, کیسے معاملات کو ٹھیک کر پائیں گے, سوال یہ ہے. اور پھر آگے کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا, اور کیا پرفارمنس میں بہتری آ سکتی ہے. سندھ کے حوالے سے بھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, ارادہ کیا ہے وہ کچھ کلیئر نہیں ہے. یہاں پر بھی ابھی ایک شروع ہوگا سلسلہ جس میں چیف منسٹر کے لیے کئی نام سامنے آ رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 3 سال ایک شخص پرائم منسٹر پاکستان ہو گئے اور 2 سال ہے, تو یہ تو دیکھیں کوئی تجربہ گاہ تو نہیں ہے, تو ہم تو سارا وقت تجربے میں ہی گزار دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تجربے نہیں ہونے چاہیے, اور جو بھی چیف منسٹر ہو 5 سال کے لیے ہو, جو بھی ہو, اور وہ عوامی پالیسی کو سامنے رکھے, عوام کے مسائل کو سامنے رکھے, اور عوام کی جو مشکلات ہیں, ملک کی جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کی طرف جائیں. یہ ہم تجربات کرتے رہیں گے کہ جی 3 سال کے لیے ایک پرائم منسٹر آئے گا, 2 سال کے لیے ایک پرائم منسٹر آئے گا, تو یہ تو کھیل تماشا ہے. میری نظر میں تو یہ ہے, یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ آلریڈی پاکستان بڑی مشکلات میں ہے, اور ہم اگر اسی معاملات میں پھنسے رہیں گے کہ جی اب وہ منسٹر اور اب وہ منسٹر, تو پھر اب مثال کے طور پہ 3 سال والا جو ہے چلا جائے گا, 2 سال والا کہے گا بھائی میں تو ابھی آیا ہوں اور میں اب پتہ نہیں کیا کروں گا, تو اس کے بھی 2 سال گزر جائیں گے. 3 سال والا کہے گا بھائی مجھے نہیں رہنے دیا, میں نے تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی تو ایسا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی پارلیمنٹ ممبران منتخب ہو چکے ہیں, جب پارلیمنٹ بادر وجود میں آئے گی تو وہ 5 سال کے لیے ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے, آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے, اور اس کو قوم کو اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے کہ خارجہ پالیسی کیسی ہوگی, داخلہ پالیسی کیسی ہوگی, آپ کی جو دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ کیا فنکشن رن کریں گے, کس طرح سے ہوگا, اور کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. یہ ساری چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی, بتانا ہوگا. اور حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ روز روز الیکشن نہیں ہوتے, قوم کی ایک بڑی کثیر رقم خرچ ہوتی ہے, اور ابھی بھی تقریباً 75 ارب سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں, کوئی 1-2 روپیہ نہیں ہے. اگر بہت سے لوگ آج بھی مطالبہ کرتے ہیں جس الیکشن کو قرار دے دیں, دوسرا الیکشن کرائیں,
تو بھائی ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے، تو وہ 75 ارب روپے دے دیں اور الیکشن کرا لیں. بھائی روز روز تو الیکشن نہیں ہوتے نا. اب جیسے بھی ہوئے ہیں، جو بھی ہے، یہ الیکشن ہوئے ہیں اور عوام باہر نکلی ہے، انہوں نے ووٹ دیے ہیں. رزلٹ آنے میں سست روی ہوئی ہے، یہ کاہلی تو ڈپارٹمنٹ کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا مطالبہ نہ کریں، یہ سوچیں کہ جب پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے تو اب اس کو صحیح طریقے سے کیسے چلایا جائے، یہ صحیح کیسے 5 سال پورے کرے. تو میری تو سوچ یہ ہے. اور جو بھی ہو کنسنسس کے ساتھ ہو، متفقہ طور پہ ہو، سب اس وزیر اعظم کو مانیں، کیونکہ اس کو چلانا ہے. اب جو بھی بنے اس کو ہم مطلب یہ نہ ہو کہ ابھی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور ہم اس پہ تنقید شروع کر دیں، تو ایسا نہیں کام چلے گا. اب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب مل جل کر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کریں وہ ملک کے لیے اور خیر ہونی چاہیے اس فیصلے میں. سندھ میں بھی الحمدللہ سندھ کے عوام کا شکریہ، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے اور ماشاءاللہ 110 کے قریب سیٹیں بن جاتی ہیں. تو جو بھی وزیر اعلیٰ بنے کنسنسس کے ساتھ ہوگا، متفقہ طور پہ ہوگا اور بہتر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اکمل صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. ذرا کارکردگی کا اگر جائزہ لیا جائے، بہتری کے امکانات موجود ہیں. پنجاب کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو آگے چل کے بات کی جائے گی. ذرا ابھی اس کا میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو رسپونڈ کر دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. کوئی نیا نام سامنے آ رہا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ناصر حسین شاہ اور اس طرح دیگر کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں. کیا واقعتاً اس دفعہ ڈیلیور کر جائیں گے؟ اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے کیسے اس کو آپ نے دیکھا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا. پیپلز پارٹی نے چونکہ سندھ میں پہلے بھی ان کی حکومت تھی اور مراد علی شاہ صاحب اچھا مطلب پرفارم کر رہے تھے ایز فار ایز جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ. سیلاب میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، لوگوں میں بانٹے. بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے تھرو انہوں نے کافی لوگوں کو فیضیاب کیا، تو اس کی وجہ سے انہیں اچھی میجورٹی ملی ہے. باقی حیدرآباد اور کراچی کی حد تک جو ہے وہ انہیں اتنی میجورٹی نہیں ملی. اور جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایون ایم کیو ایم کی بھی جو ہے وہ اتنی اکثریت نہیں ہے. 1 یا 2 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی ہیں، باقی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. کل آپ نے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا، انہوں نے بھی اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اوور آل سندھ میں اچھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی پے آف بھی ان کو ملا ہے. ہیلتھ کے شعبے میں اچھے کام کیے ہیں، ہاسپٹلز انہوں نے بنائے ہیں. این آئی سی وی ڈی ہو گیا، گمبٹ میں بنایا ہے، اس کے بعد لیور کے حوالے سے سکھر میں اچھے انہوں نے کام کیے ہیں. تو ہیلتھ کے شعبے میں دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ، اور اس کو مزید ان کو چاہیے کہ انہینس کریں، کیونکہ اس میں ابھی بھی کافی حد تک انتظامی خامیاں ہیں. کل بھی میرے ایک دوست کا فون آیا ہوا تھا کہ جی وہ جناح میں کوئی عورتوں کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ پرچی چلتی ہے اور آپ کروا دیں تو وہ ہو جائے گا. تو اس قسم کے چھوٹی موٹی ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو اگر یہ کنٹرول کر لیں تو نو ڈاؤٹ ہیلتھ کے شعبے میں انہوں نے اچھا کام کیا. دوسرا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پہ اس کے بڑا سخت خلاف ہوں، کیونکہ وہ چائنیز کہاوت بھی ہے نا کہ کسی کو آپ مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو بجائے اس کے کہ وہ 3,000 5,000 دے کے آپ ان کو جو ہے نا وہ اس کا عادی بنائیں، اس سے اچھا ان کو کوئی ہنر اور روزگار سکھائیں تاکہ وہ خود بھی کمائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزگار کا باعث بنے. تو دیٹ وڈ بی اے گڈ اسٹریٹجی. اب آپ آئیں جو وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر جو نام آ رہے ہیں وہ شرجیل میمن صاحب کا آ رہا ہے، ناصر حسین شاہ کا آ رہا ہے اور مراد علی شاہ صاحب. یہ 3 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اس کے علاوہ عادی کا نام بھی آ رہا ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں میرے خیال میں تو مراد علی شاہ صاحب ہی اس کو پریویل کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کسی بھی ٹیم کو متحد رکھنا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور مراد علی شاہ کی سربراہی میں پروونشل اسمبلی اچھے طریقے سے پرفارم کر چکی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کوئی ایسا ڈیسیجن لیتی ہے، فرض کریں ناصر شاہ صاحب کو بنا دیتے، تو ضروری نہیں ہے کہ انٹرنلی بھی سارے دل سے ان کے ساتھ ہوں. تو گروپنگ تو انٹرنلی بھی ہر ایک پارٹی میں ہوتی ہے، یا شرجیل صاحب ہوں ان کے خلاف یا ان کے ساتھ ہوں. تو مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ اس قسم کے ہیں فگر
کہ تقریباً سبھی لوگ جو اسمبلی کے پہلے رہ چکے ہیں مور اور لیس وہی منتخب ہو کے آئے ہیں، تو ان کی سربراہی میں وہ چونکہ کام کر چکے ہیں، تو میری جو مشورہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ کے طور پہ کنٹینیو کریں، اور مزید کسی ایڈونچر میں جانے کی ضرورت نہیں. جب ایک کیپٹن اچھا پرفارم کر رہا ہو آلریڈی، تو پھر اس کے پرفارمنس کے بعد بھی کسی اور کو اگر آپ کیپٹن منتخب کر دیں تو وہ پھر پرابلم ہی پیدا کرتا ہے. وہ چیز جو ہے وہ فائدے مند ثابت نہیں ہوتی، تا وقت یہ کہ وہ کیپٹن خود نہ بولے کہ نہیں بھائی میں اب اور مزید نہیں کرنا چاہتا. تو دیٹ از ود ریسپیکٹ ٹو سی ایم کی جو آپ بات کریں سی ایم سے. اور جہاں فیڈرل میں حکومت بنانے کی بات ہے تو فیڈرل میں میں مطمئن نہیں ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت تو یہ لوگ بنا لیں گے، لیکن پھر 5 سال بعد یا مجھے لگتا نہیں ہے یہ چلے گی. بائی دا وے جو اگر آپ میں دل کی آواز سنیں، کیونکہ ذمہ داری کس نے لینی ہے؟ ایک طرف آپ بلاول بھٹو صاحب کے بیانات جو الیکشن سے چند دن پہلے تھے وہ سنیں، میں شکار کروں گا اور شیر کو جا کے ماروں گا اور شیر کو جا کے یہ بولوں گا اور وہ کروں گا. دوسری طرف مسلم لیگ نون نے پھر بھی کمپیریٹیولی اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا ٹورڈز پیپلز پارٹی. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے جو بیانات دیے ہیں، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں، اب اس کے بعد یہ کس منہ سے جا کے ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اب ان کے ووٹرز اس چیز کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو 100 بسم اللہ، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اور پھر اتحاد اگر فرض کریں ان کا کر لیا جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے، تو پہلے 3 سال کون بنے گا؟ پھر 2 سال بعد 3 سال میں اگر سوا ستیاناس اللہ نہ کرے کر دیا اکانومی کا، تو پھر 2 سال بعد یہ گورنمنٹ لیں گے کیا؟ بالکل نہیں لیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں سوچنی ہوگی، وہ یہ کہ پاکستان میں کیونکہ ہماری یہ روایت نہیں ہے کہ ہم کام ایسا کر کے جائیں کہ آنے والے کے لیے راستہ صاف ہو یا آسان ہو. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایک مسئلہ ہمیشہ سے جو ہمیں رہا ہے وہ کریڈٹ کا مسئلہ ہے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ 2 سال والوں کو اس کا کریڈٹ چلا جائے گا، اور جب وہ ووٹ لینے کے لیے جائے گا تو کہے گا کہ یہ 2 سال کے اندر ہم نے بالکل یہ آپ نے بڑی زبردست بات کر دی. دیکھیں لگا دیا. یعنی اگر پہلے والا جو بھی حکومت لے گا، اگر تو وہ غلط کام کر گیا یا برے کام کر گیا یا نقصان دہ کام کر گیا تو بھی اگلے والا پھنسے گا، اسٹرگل کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور اگر پچھلے والا صحیح کام کر گیا تو پچھلے والا پریشان ہوگا کہ یار کر کے میں گیا ہوں اور کریڈٹ اگلا لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جو قابل عمل کہ جی 3 سال اور 2 سال. میرا یہ خیال نہیں ہے. جس کو بھی گورنمنٹ بنانی ہوگی اس کو فلی اونرشپ کے ساتھ بنانی ہوگی، پورے 5 سال کے لیے بنانی ہوگی، اپنی پالیسیز کو ترتیب دینا ہوگا. اب یہ اور بات ہے کہ اس کی جو حکومت ہے وہ ایسے جو ہے نا بالکل کچے دھاگے پہ کھڑی ہوگی. وزڈم ہے، وہ ویژن ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کہ اتنے فار سائٹڈ لوگ ہیں جو اس چیز کو فورسی کر سکیں کہ چلیں ہم آج کنسنسس کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی طرح ملک کو نکال دیں اس بحران سے. خاص طور پہ جب اکنامک کرائسس جو سر اٹھا رہا ہے، میں آگے چل کے اس کی طرف آؤں گا، جس کو ابھی تک تو ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی ایک کا تو آپ نے تذکرہ کیا نا پرائیویٹائزیشن کا، یہ جو لائبلٹیز ہیں ہماری کون اتارے گا، ڈیٹ سروسنگ کا کیا ہوگا، یہ ایشوز پہ تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. رانا صاحب اب یہ سندھ کے جیسے مسائل کے حوالے سے ہے، اور پھر ایک ایم کیو ایم ایک جماعت بڑی جماعت بن گئی چوتھے پہ، یا آپ اس کو تیسرے پہ کہہ لیجیے. ابھی تک یہی کنفیوژن ہے کہ آیا اس کو تیسری بڑی جماعت کہا جائے یا چوتھی بڑی جماعت کہا جائے. وہ بھی ابھی تو پہلی ہے نا، ابھی تو پہلی ہو گئی. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن بن سکتا ہے سندھ کے اندر، کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ جیسے بھی اکمل صاحب نے نشاندہی کی کہ بیانات اس قدر سخت انہوں نے دیے ہیں کہ اب وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، شاید تاثر مل رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں، جو کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر بالکل ٹھیک نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا رہے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جانا، بٹ بلاول صاحب ہیز کراسڈ آل دی لمٹس. دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں یہی الفاظ کہتا ہوں کہ ہمیں گفتگو ایسی نہیں کرنی چاہیے جو کہ کل کوئی پرابلم ہو. آپ مثال کے طور پہ آج آپ کے چینل پہ میں کوئی الفاظ کہوں نا، کل مجھے ہی آپ بتا رہے ہیں جی میرے پروگرام میں آپ یہ الفاظ کہہ کر گئے تھے اور آج یہ کیا ہوا. تو مطلب ایسا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ اس کا جواب تو چیئرمین صاحب دیں گے اور قوم پوچھے گی بھی ان سے کہ ایسا ہوا تو. مگر جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کا تعلق کہا تو ہم نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے،
ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم نے ہمیشہ کبھی دروازے بند نہیں کیے، اور ان کو ووٹ ملا ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے ان کو ووٹ ملا ہے، مگر شہر کی بھلائی، شہر کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ اور کراچی میں ظاہر ہے سب پیپلز پارٹی کو بھی 10 سیٹیں ملی ہیں، آزاد کو بھی میرے خیال 14 سیٹیں ملی ہیں، 28 ان کو ملی ہیں، 2 جماعت اسلامی کو ملی تھی، انہوں نے بقول آپ کے کہا ریٹرن، تو کہنے میں اور ریٹرن کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، جب ریٹرن ہو جائیں گی تو پھر بات پکی مانی جائے گی کہ ہاں بھئی ریٹرن ہو گئی ہے۔ ایسے تو بیان کہہ دیتے ہیں کہ جی میں ریٹرن کر رہا ہوں، جی ڈی اے نے بھی کہا جی ہم ریٹرن کر رہے ہیں، یہ بھی زرداری کو دے دی جائیں، یہ دیکھیے کہنے میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پہل کریں، آپ جا کے استعفیٰ جمع کرائیں، اسمبلی جب وجود میں آ جائے گی بولے جی میں نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے اور یہاں پہ الیکشن کرائیں کسی کو بھی دیں۔ تو سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے جماعت اسلامی سے، ذاکر ترین صاحب نے بھی اپنی جماعت سے استعفیٰ دیا ہے۔ دیکھیے استعفوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بات یہ ہے کہ یہ کوتاہی اپنے اندر سے تلاش کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا، اور کیا ایسے معاملات تھے کہ جو ایسے معاملات ہوئے ہیں جو آپ استعفے تک گئے۔ استعفیٰ تو مسائل کا حل نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیے۔ تو جہاں تک حافظ نعیم صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو تقریر کر رہے ہیں، تقریر تو سبھی اچھی کرتے ہیں، کون بری تقریر کرتا ہے، عمل کیا ہے؟ عمل تو آپ کا بھی زیرو ہے حافظ صاحب، آپ کا بھی کوئی اتنا اچھا عمل تو نہیں ہے۔ آپ 8 سال میں 8 سال تک جماعت اسلامی پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ آپ نے اتنی خسیر رقم خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے جو آپ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ ایک سیاست طریقے سے، آپ یہ لگتا ہے شہر کراچی میں کہ جماعت اسلامی کا کوئی امیر ہی نہیں ہے، صرف حافظ صاحب بھی ہیں جماعت اسلامی میں، اور آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں انہوں نے 3 سے 4 جگہ پہ الیکشن لڑا کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جو یہ ہر جگہ خود ہی لڑ رہے تھے، پوری کراچی میں خود ہی لڑ لیتے بھائی، جتنی کراچی کی سیٹیں 22 پہ لڑ لیتے، جو بھی 47 سیٹیں 47 پہ اکیلے ہی لڑ لیتے کہ جماعت اسلامی میں لوگ نہیں تو ایسے تو سر وہ بلاول بھٹو صاحب بھی تو 3 جگہ سے لڑے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بالکل لڑے، وہ کیوں لڑے؟ نہیں بالکل لڑے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں 3 جگہ سے لڑی، کراچی میں 4 جگہ سے لڑے، پاکستان ہو یا کراچی، ٹھیک ہے، بات تو یہ ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات کو میں نہیں وہ کہہ رہا ہوں، آپ درست ہے آپ کی بات یہ ہے کہ پھر بلاول بھٹو میں اور حافظ نعیم کے بیانیے میں کیا فرق رہا؟ بیانیہ تو الگ ہونا چاہیے۔ آپ تو کہتے ہیں نا جی ہم تو یہ، تو پھر آپ تو خود ہی سب جگہ خود ہی، سراج الحق کہاں گئے؟ کہیں آپ نے دیکھا سراج الحق کو کراچی میں کوئی تقریر؟ وہ تو ایم کیو اس کے جماعت اسلامی کے امیر ہے نا پاکستان کے، تو حافظ نعیم تو خود قابض ہوئے ہیں جماعت اسلامی پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب کو چاہیے کہ جب انہوں نے کہا ہے تو اپنا وعدہ پورا کریں، اور وہ بالکل ریزائن کریں، اور جی ڈی اے کے دوستوں نے بھی اعلان کرا ہے وہ بھی ریزائن کریں، تاکہ ایک بنیاد استعفیٰ دینا جی بالکل، دیکھیں ایک بنیاد زواج پیدا کرے، کہنے میں اور کر کے دکھانے میں یہ فرق ہے، بہت خوب۔ تو یہ چیز ضروری ہے، اور پیپلز پارٹی کو بالکل عوام نے اعتماد کیا ہے اور بھاری ذمہ داری ہے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، اور اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ عوام ان سے حساب بھی لے گی، بالکل ٹھیک ہے، جس کا ہمارے ہاں شاید روایت نہیں ہے بہرحال، لیکن جیسے دیکھیں ووٹ کے صاحب کہہ رہا ہے ووٹ کے ذریعے حساب لیا جائے، اور ووٹ کے ذریعے حساب لینا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کو یہ ذمہ داری سمجھ میں آئے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ موسم مہمان تشریف فرمائے جناب محمد اکمل صاحب اور رانا گلزار صاحب ان سے بات کر رہے تھے۔ اکمل صاحب، یہ جو استعفے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ روایت نہیں ہے استعفیٰ دینے کی اور گیو اپ کر دینے کی یا والنٹیئرلی ریٹائرمنٹ لے لینے کی، یہ چیزیں ہمیں سننے کو نہیں ملتی۔ وہ کرکٹ کے کھیل سے لے کے کہیں بھی ایوانوں تک آپ دیکھ لیں، کوئی وزیر کو دیکھ لیں، کوئی اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے بہت کم ملتی ہے، شاید میرے پاس اس کی مثالیں کم، لیکن یہ اس موقع کے اوپر جو یہ فردن استعفے جو گزشتہ روز
اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا کچھ پلیجز تھے، پرومسز تھے جو ٹوٹے ہیں، دل گرفتہ ہیں، ہے کیا یہ معاملہ؟ یہ تو ذرا بتائیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے؟ جو استعفوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور میاں صاحب کا جو ہے نا ایک بڑا پسندیدہ شعر تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب بھی لمبی چھٹیوں کے اوپر چلے گئے ہیں، دیگر بھی جو سیاسی، سراج الحق صاحب ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم. اچھا، کئی سارے ایسے، میں نے مطلب بڑے لیڈرز تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹی جماعتوں کے لیڈر ہیں. محمود اچکزئی کا بیان سامنے آیا، اس کے بعد پیر صدر الدین شاہ صاحب، پیر پگاڑا صاحب کا بیان سامنے آیا، بلوچستان سے کئی بیانات سامنے آئے جنہوں نے اس الیکشنز کے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. اور جو میری اپنی اطلاعات ہیں، بلوچستان میں اس وقت بھی کافی جگہوں پہ دھرنے ہیں، کافی جگہوں کے اوپر لوگوں نے سڑکس وغیرہ، روڈز وغیرہ بلاک کیے ہوئے ہیں. اچھا، پنجاب میں چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سا ماحول سخت ہے، تو وہاں پہ اتنی شو نہیں ہوئی ریٹیلیشن، لیکن بہرحال لوگوں کے دلوں میں ہے. خاص طور پہ لاہور میں جس طریقے سے سیٹیں لی گئی ہیں، پنڈی میں لی گئی ہیں، چکوال میں لی گئی ہیں، اور کئی ایسے ایریاز جن کے کوئی نام ہی نہیں لے رہا. بھاول نگر میں آپ دیکھیں اعجاز الحق صاحب کو جتایا گیا، ادھر طارق بشیر چیمہ صاحب کو جتایا گیا، ریاض پیرزادہ صاحب کو، وہاں پہ تیمینہ دولتانہ صاحبہ کو جتایا گیا. تو وہاڑی اور بھاول نگر، بھاولپور، تو نہیں، وہ جو دو چار کو ہوئی ہے ان کے جو اگینسٹ میں جو کھڑے تھے، وہ پھر ادھر ان کا ہے چانس نا. اور پھر رکھنا ہوتا ہے، یہ چیز تو خود ہوتا ہے وہ کہ مطلب دو چار یہاں کے بھی گرانے ہوتے ہیں تاکہ ملے. ہمارے نہیں آ رہے، ہمارے ان کو سینٹ میں اکوموڈیٹ کر دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، ہر جگہ سے تنقید آئی ہے. تو اس الیکشن کے اوپر بہرحال سوالیہ نشان تو ہیں، لیکن واٹ از وے فارورڈ؟ ٹھیک ہے نا. اب ان کے اس طرح تنقید کر دینے سے بہرحال الیکشن ریورس تو نہیں ہو سکتے. تو وے فارورڈ تو اپیرنٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں سے دونوں پارٹیوں کو، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، یہ آپس میں اتحاد ان کو کرنا پڑے گا. اب یہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو گیو اپ کر کے کہ بھائی آپ سنبھالو، ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، اب آپ جانو، آپ کا کام جانے. لیکن اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے، پی ایم ایل این کیا آسانی سے حکومت کرتی رہے گی؟ کیا ان کے ہر ڈیسیجن کے اوپر کوئی ویٹو یوز نہیں کرے گی پیپلز پارٹی؟ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایک تو حکومت بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت بن جائے گی، میں کہہ رہا ہوں نا، پیپلز پارٹی چلے گی کیسے؟ دیٹ از دی بگیسٹ. اور فیصل واڈا صاحب کا آپ نے ویسے ہی جو ہے نا، اور ان کی آپ کو پتہ ہے پیشن گوئیاں بھی پوری ہوتی ہیں. وہ 6 مہینے سے، انہوں نے 6 مہینے سے 1.5 سال تک کا ٹائم دیا ہوگا. نہیں، وہ سنجیدہ ہے یا رنجیدہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیشن گوئیاں جو ہے نا ان کی تقریباً 70% پوری ہوئی ہیں. تو میں ان کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو حکومت اگر ان دونوں کی بن بھی جائے گی تو یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے چل پائے گی، اور اگر بنے گی بھی تو یہ کوئی بولڈ ڈیسیجنز نہیں لے سکیں گے. اب آپ نے اکانومی کے حوالے سے پوچھا نہیں ہے، ورنہ میں اکانومی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. دیکھیں، جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ ہے ہمیں اکانومی کے محاذ کے اوپر، اور دوسرا چیلنج ہے سیکیورٹی کے محاذ کے اوپر. کہ بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں اس وقت جس طریقے سے ایک مرتبہ پھر بی ایل اے اور جو باہر کی بیرونی قوتوں کی طاقت اور مدد سے جو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کو لا رہے ہیں، وہ طاقتیں ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو رہی ہیں، کے پی میں بھی ہو رہی ہیں. ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہمارے عسکری اداروں کو ایک مستحکم حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جمہوری حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے، عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے.
تو وہ کب حاصل ہوگی؟ جب حکومت مضبوط ہوگی. اگر حکومت اپنے ہی جو ہے نا وہ چکروں میں لگی ہوئی ہوگی تو وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اب آ جائیں اکانومی کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ آنے والا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں اندازاً 5 سے 5.5 ہزار ارب روپے وہ ہمیں سود کی مد میں ادا کرنے پڑیں گے. اور سود کے پیسے جو نکالنے کے بعد جو حکومت ہے اس کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں بچیں گے کہ وہ صوبوں کو ٹرانسفر کرے 55%. تو اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں ہماری جو مانیٹری پالیسی ہے 22% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے، اور 22% جب انٹرسٹ ریٹ ہو تو اس کے اوپر اکانومی کیسے پھل پھول سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے؟ بے روزگاری بڑھتی جائے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اب مہنگائی سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. اب بے روزگاری میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیمانڈ میں کمی ہوگی، اس کے نتیجے میں شاید مہنگائی کا فگر آپ کو 19-20 نیچے ہوتا ہوا نظر آ جائے، لیکن وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کھانے والے ہی نہیں رہے تو ڈیمانڈ میں کمی ہوگی. تو یہ ایسی ڈیمانڈ میں کمی نہ کریں نا کہ جس سے جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سپلائی کو بڑھائیں، آپ جو ڈیمانڈ کا جو سورس ہے جو کھانے والے ہیں ان کو ہی ختم کر دو. تو آپ بولو جی ڈیمانڈ مہنگائی کم ہو گئی. بے روزگاری کو ختم کرنا ہے تو آپ بے روزگار کو ختم کرتے ہیں، بے روزگاری خود ختم ہو جائے گی. ایران صاحب آخر میں چاہوں گا ذرا کمنٹ کر دیجیے کہ جو مشکل مسائل اور معاملات ہیں بالخصوص اگر سندھ کی بات کر لیں تو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. آنے والے وقت کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ کچھ ہے ایسا جماعت میں ابھی تک اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا پھر یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر افیئر چلائے جا رہے تھے؟ ایسا ہی کچھ ارادہ کر رکھا ہے کیا؟ دیکھیں جی، مسائل تو خیر پورے پاکستان میں ہی ہیں، خالی سندھ میں نہیں ہیں. یہ مسائل کا حل یہی ہے کہ جب تک مستحکم اور پائیدار جمہوری نظام نافذ العمل نہیں ہوگا تو مسائل حل ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. جس طرح سے آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اچھی صورتحال تو نہیں ہے. اور اس کو ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ایک نمٹا جا سکے گا کہ جب عوامی حکومت ہو اور عوام اور ادارے آپس میں کوارڈینیشن قائم ہو اور ایک معاشی استحکام ملک میں آئے گا تو بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا اور عوامی مشکلات کا بھی خاتمہ ہوگا، اور کاشتکاروں کو یعنی کہ جو ہماری جو بنجر زمینیں پڑی ہیں ان کو کاشت کے قابل بنایا جائے تاکہ ہماری کاشت میں اضافہ ہو. جو ہم ایک زرعی ملک ہیں وہ مستحکم ہو سکے. ہمیں توجہ اس پہ دینی ہوگی، مگر یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب ہم آپس کی رنجش اور لڑائی ختم کریں گے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب معیشت اور انڈسٹری کو مستحکم کریں گے تو پیسہ آئے گا، اور جب پیسہ آئے گا تو اداروں پہ بھی خرچ ہوگا، ملازمین کو تنخواہیں بھی دی جائیں گی. ابھی تو ہم تنخواہیں بھی آئی ایم ایف سے پیسے لے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے اور اس کو سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں آپس کی لڑائی ہماری ہوتی ہے لیکن پاکستان کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ سب کی بات ہے اور باتیں ایسی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے کہ جو کل ہمیں شرمندگی نہ ہو، چاہے وہ بڑے لیڈر ہوں، چھوٹے ہوں، محلے میں پولیٹیکل کارکن ہو. گفتگو میں شائستگی ہونی چاہیے اور اتنی ہی گفتگو کریں کہ کل ہم ایک دوسرے کا سامنا کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو گفتگو کے اندر جو ہے نا محبت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے. الفاظوں کو ہمیں اپنی سوچ کر بولنا چاہیے، کوئی بھی ہو. میں نے کچھ ابھی الیکشن کے دوران ٹی وی شو میں بھی ایک دو لوگوں کو کہا، سنا، کہنے لگے جی اگر فلاں شخص جیت گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا زندگی بھر کے لیے، اور وہ صاحب ہار گئے. تو بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اب وہ یہ بات ثابت کریں کیونکہ وہ جیت گئے اور وہ ہار گئے تو اب سیاست چھوڑ دیں زندگی بھر کے لیے. تو ایسے الفاظ نہ کریں. سیاست ہوتی ہے، ہار جیت کھیل ہے، یہ ہوتا ہے. عوام نے کبھی کسی کو چن لیا، کبھی کسی کو چن لیا. تو یہ میں اگر 100% کیا دلیل ہے کہ میں نے عوام کی 100% خدمت درست کی ہے؟ میں اپنی ذات میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی میں نے درست کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عوام کہے کہ ہاں جی یہ کام ایک بہت اچھا کیا تھا، فلاں شخص نے کیا تھا اور انہوں نے ووٹ دیا، ان کا شکریہ. نہیں دیا آپ کی مہربانی، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم. تو ایسے الفاظوں کو میں سمجھتا ہوں سیاست میں نہیں لانا چاہیے. تو سب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے سب لوگوں کو، اور ہاں ایسے الفاظوں کا نہ کریں. ہمارے جیسے مصطفیٰ کمال بھائی بھی کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی
اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں تو مہربانی کریں ایسی گفتگو نہ کریں، تو شہر میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں۔ بہت اچھی بات ہے صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اکمل بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے صبح کے وقت پروگرام میں جوائن کی، بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اور اتنے اس میں معیشت سے جڑے جو معاملات ہیں وہ تو انتہائی سنگین اور پیچیدہ ہیں اور حل طلب مسائل ہیں۔ بہرحال اس